अहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ शुरकाए बज़्म एतिकाफ़ 2024, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक और अनायत से आज हम सब लोग बज़्म एतिकाफ़ की इस ख़ुसूसी नशिस्त के अंदर हाज़िर हैं। इस नशिस्त के अंदर हमारी गुफ्तगू का उन्वान ये है कि इंसानी ज़िंदगी का मकसद क्या है, इंसान दुनिया के अंदर किस लिए आया है, क्या मकसद है जिसको उसने हासिल करना है और वो क्या कर रहा है। कुरान मजीद से और अहादीस मुबारका से और इस्लाम की जुमला तालीमात का जो निचोड़ है, ख़ुलासा है, उससे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में एक ख़ास मुद्दत के लिए भेजा। ना इंसान आने में आज़ाद है और ना जाने में आज़ाद है। जिस दिन अल्लाह ने चाहा बंदा आ गया, जिस दिन वो चाहता है वापस बुला लेता है। दरमियान में एक ख़ास मुद्दत है, किसी के लिए कितनी है, किसी के लिए कितनी है, जो इंसान को दी जाती है। इसका मकसद क्या है? अच्छा, आने में भी आज़ाद नहीं, जाने में भी आज़ाद नहीं, लेकिन यहाँ रहने में मुकम्मल आज़ाद है। जितना अरसा उसे यहाँ मोहलत मिली हुई होती है वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद होता है कि जिधर मर्जी जाए, चाहे तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चला जाए और चाहे तो सिनेमे में चला जाए। ज़ुबान से चाहे तो सुबहान अल्लाह के कलमात कह दे और चाहे तो यहाँ से इससे किसी को गाली दे दे, किसी ने उसको रोकना टोकना नहीं है। ये जो आज़ादी दी हुई है ना, इस आज़ादी का मकसद ये है कि अल्लाह देखना चाहता है कि कौन है वो बंदा जो इस महदूद मुद्दत के अंदर अल्लाह के अहकाम को फॉलो करके अल्लाह की रज़ा को हासिल कर लेता है, और कौन है जो उसके एंटी चलकर अल्लाह को नाराज़ कर देता है। सो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुद्दत का मकसद ये रखा है, इस आज़ादी का मकसद ये रखा है कि इंसान अपने इरादे से, अपने इख्तियार से अल्लाह को फॉलो करे, उसकी बात मानकर उसकी रज़ा को हासिल कर ले और मरने के बाद वो जन्नत की अबदी और हसीनों जमील फ़ज़ाओं के अंदर बसने के काबिल हो सके। ये है ज़िंदगी का वो मफ़हूम, वो नस्बुल ऐन, वो मकसद जो इस्लाम हमें देता है। अब एक बंदा दुनिया में आया और यहाँ आकर उसने सब कुछ किया, खाया पिया, कमाया, रखा ढक्का, बहुत कुछ बैंक बैलेंस जमा कर दिया, लेकिन वो अल्लाह को राज़ी नहीं कर सका, तो उसका दुनिया में आना क्या है और जाना क्या है? बेकार है उसका आना जाना कि जो अपने खालिक और मालिक को राज़ी नहीं कर सका। जिस ज़माने के अंदर तातारियों ने मुसलमानों पर कहरो गज़ब ढाया हुआ था और आग और खून की होली खेल रहे थे, तो उस ज़माने के अंदर मुसलमान बड़े शिकस्ता दिल थे, हर तरफ तातारियों का राज था। तो एक दिन ऐसा आया कि शाही शहज़ादा तगुदाद खां, गालिबन हलाको खां का ये पोता था, ये शिकार के लिए निकल रहा है और घूमने फिरने, दरमियान साथ में लाओ लश्कर है और सामने से एक मर्दे दरवेश आ रहा है, बारीक शख्स। इस शहजादे को एक शरारत सूझी, फ़तह के नशे में चूर था। उसने कहा ज़रा बाबे को बुला के लाए ना। पता था उसे कि ये मफतूह कौम का, मगलूब कौम का फ़र्द है और मैं गालिब और फ़ातिह कौम का फ़र्द हूँ, शाही ख़ानदान का फ़र्द हूँ। बुलाया बाबे को, कहता बाबा ये बताओ कि तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है या मेरे कुत्ते की दुम अच्छी है। इश्तियाल दिलाना, तहकीर, ज़िल्लत का उनको एक पैकर बनाना, मकसद ये था। बाबा जी आखिर बाबा जी थे, दरवेश थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं ईमान सलामत लेकर अपने खालिक और मालिक के पास चला गया और अपने खालिक और मालिक को मैंने राज़ी कर लिया, तो फिर तो मेरी दाढ़ी तुम्हारे कुत्ते की दुम से अच्छी है।
لیکن اگر میں اپنے خالق اور مالک کو راضی نہ کر سکا تو پھر تمہارے کتے کی دم میری داڑھی سے اچھی ہے۔ دل سے ایک بات نکلی تھی تو وہ دل کے اندر ہی اتر گئی، اور وہیں سے اس شہزادے کے اندر کی دنیا بدل گئی، اور اسلام اس نے اسی وقت دل و جان سے قبول کر لیا، لیکن اظہار کرنا فوری طور پر ممکن نہیں تھا۔ بعد میں کچھ وقت کے بعد جب حالات بدلے، پھر وہ بندے نے علان اسلام قبول کیا، اور اس کے پیچھے پھر بے شمار لوگ مسلمان ہوئے۔ اور اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہے عیاں شورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ بت خانے سے کعبے کو محافظ مل گئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو راضی کرے۔ آپ اگر تصوف کی روحانیت کی جتنی تعلیمات ہیں ان پر غور کریں، اولیاء نے، صوفیاء نے اللہ تک پہنچنے کے 10 مراحل، 10 مقامات بیان کیے، ان میں آخری درجہ اللہ کی رضا ہے۔ توبہ، انابت، زہد، ریاضت، ورع، صبر، توکل، تفویض، تسلیم اور رضا۔ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ سفر توبہ سے، کہ بندہ جب اللہ کی طرف چلنا چاہتا ہے، اور آخری درجہ رضا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ جس بندے کو خدا کی رضا مل گئی نا، پیچھے بچا کچھ نہیں ہے جس کو وہ پانے کے، جس کو اس نے مزید پانا ہے، یعنی اس سے آگے کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ قرآن و حدیث کو دیکھیں، جملہ عبادات، ریاضات کا مقصد، منتہائے مقصود یہی نظر آتا ہے، اللہ کی رضا کو پانا۔ صحابہ کرام کے حوالے سے قرآن بتاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں نا، ان کا حال یہ ہے کہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، دین کے دشمنوں پر بڑے سخت ہیں، مگر آپس میں بڑے نرم ہیں۔ وہ ہلکائے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو فولاد ہے مومن۔ تو آپس میں بڑے نرم ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ تم ان کو دیکھو گے کہ وہ رکوع کے اندر، سجود کے اندر، اکثر اللہ کی عبادت، ریاضت کے اندر لگے رہتے ہیں۔ اور کس لیے؟ مقصد کیا ہے؟ کیا دنیا کا شہرت چاہتے ہیں، ناموری چاہتے ہیں، کوئی جاہ و منصب چاہتے ہیں، مال و دولت چاہتے ہیں؟ نہیں، فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ تو یہ آخری مقصد ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے بندے، تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی صحبت میں، سنگت میں رکھا کر۔ کن کی صحبت میں؟ جو صبح و شام اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں، یعنی کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اچھی صحبت کو اپنانے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو وہ کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یریدون وجہ، کس لیے یاد کرتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ کیا مانگتے ہیں؟ یریدون وجہ، فقط اس کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے کئی جگہوں پر اس مضمون کو کھول کھول کر بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ جو اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یعنی اپنی مرضی کو، اپنی منشا کو ختم کر دیتے ہیں، اپنی مرضی کو مرضی جانا میں گم کر دیتے ہیں۔ اور کس بنا پر؟ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، کہتے ہیں بس مولا تو ہم سے خوش ہو جا، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا گیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے بندے، اس طرح کہا کر کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، نماز ایک سمبل ہے بدنی عبادتوں کا۔ جو بھی آپ اپنے جسم سے، بدن سے عبادتیں کرتے ہیں، اس کا ایک مین سمبل ہے، چونکہ ٹاپ آف دی لسٹ اس کے اندر نماز ہے نا، تو لہٰذا نماز کو ایک سمبل کے طور پر یوز کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کہو کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی جو ہے یہ مالی عبادتوں کا ایک سمبل ہے، علامت ہے کہ میں میری جتنی بھی جسمانی عبادتیں ہیں اور جتنی مالی عبادتیں ہیں، وہ محیایا، اور میرا جینا، وہ مماتی، اور میرا مرنا،
یعنی میری زندگی کی ٹوٹل حرکات و سکنات، جملہ ایکٹیویٹیز، ان کا مقصد کیا ہے؟ للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی نشانیاں، پیاروں کی علامتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، یعنی پسے ہوئے طبقات کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کو مادی لوازمات فراہم کرتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اور کس لیے کرتے ہیں؟ علی حبہ، اللہ کی محبت میں۔ جتنے اللہ والے آپ کو نظر آئیں گے نا، ان میں آپ کو کنجوس ایک بھی نظر نہیں آئے گا۔ جو بندہ کنجوس ہے نا، اس کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں۔ عبادت جتنی مرضی کر رہا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، جتنی مرضی عبادت کر رہا ہے، جس کے مزاج کے اندر کنجوسی ہے، اس کو اللہ کا کے اندر کوئی، اللہ کی بارگاہ میں کوئی بہت بڑے درجات کا حامل نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کانا فاسقا، سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے اگرچہ عام زندگی میں زیادہ نیک نہ بھی ہو۔ والبخیل عدو اللہ ولو کانا عابدا، اور جو مزاجن بخیل ہے، کنجوس ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، چاہے ساری ساری رات مصلے پر کھڑے ہو کر عبادت کرتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا مزاج کے اندر سخاوت، دیکھیں سخاوت اور کنجوسی ایک مزاج کا نام ہے۔ عین ممکن ہے ایک بندہ مزاج کا سخی ہے اور اس کی جیب کے اندر 1 روپیہ بھی نہیں ہے کسی کو دینے کے لیے، تو وہ پھر بھی سخی ہی رہے گا۔ اور عین ممکن ہے ایک کنجوس ہے، پیسے اس کے پاس بڑے کھلے ہیں، کسی وقتی مسرت مفاد کے تحت وہ کہیں دے بھی رہا ہے، خرچ بھی کر رہا ہے، تو پھر بھی وہ کنجوس کا کنجوس ہی رہے گا۔ کسی ایک آدھ موقع پر کوئی اس طرح کا مظاہرہ کرنا، اس سے نہیں پتہ چلتا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کا مزاج کیا ہے۔ تو مزاج آپ کا سخاوت والا ہونا چاہیے، اور اس کے اندر پھر کوئی پیسے ہی دینے ضروری نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار معاملات، مواقع زندگی کے اندر آتے ہیں۔ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ آیا، اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ تنگ ہے، آپ نے تھوڑا سا سرک کر جگہ پیدا کر دی، یہ بھی سخاوت ہے۔ اور اس طرح کی اتنی قسمیں ہیں سخاوت کی روزمرہ زندگی کے اندر۔ سخاوت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی جیب کے اندر کھلے پیسے ہی ہوں تب ہی آپ کو صدقہ خیرات سخاوت کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور یہاں تک فرما دیا کسی مسلمان بھائی کو مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو بہرحال بات یہ کر رہا تھا کہ وہ جو اللہ نے اپنے بندوں کی نشانیاں بیان کرتے فرمایا کہ وہ اللہ کی محبت کے اندر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں، یتیموں، اسیروں کو، یعنی پسے ہوئے طبقوں کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، اے بندے، اے مسکین، اے یتیم، اے اسیر جس کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں، جس کی ہیلپ کر رہے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، تمہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا تمہارے ساتھ نیکی بلائی، تمہارے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے، جو کچھ کر رہے ہیں اپنے یار کے لیے کر رہے ہیں، مولا کے لیے کر رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس کے بدلے میں جواباً تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے ہیں، اور بدلہ تو دور کی بات ہے، ہم تو اتنا بھی نہیں چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ شکریہ کی بھی توقع تم سے نہیں رکھتے، جب تمہاری خاطر کاری نہیں رہے ہیں تمہارے اوپر پھر کیا احسان؟ یہ الگ بات ہے کہ جس کے اوپر کیا جا رہا ہے اس کو اللہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی، بندوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خدا کا بھی نہیں کر سکتا۔ کیسا خوبصورت دین ہے یہ، دینے والے کو کہہ رہا ہے کہ تو نے اپنا کوئی احسان نہیں سمجھنا ہے، تو نے جس خدا کی خاطر کیا ہے بس ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا ہے۔ لینے والے سے کہہ رہا ہے کہ بے شک دلوایا تجھے میں نے ہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے دل میں میں نے ہی ڈالا تھا، لیکن میں نے جس ذریعے کو سلیکٹ کیا ہے اس ذریعے کی بھی تمہیں قدر کرنی ہوگی۔ اگر تم اس ذریعے کی قدر نہیں کرتے ہو، اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہو، تو پھر میرا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں بھی کیا ہے
کیا نشانی کیا ہے کہ جی ہم آپ سے کچھ نہیں جواباً بدلا چاہتے. تو اللہ کی رضا ہمیشہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ، اے وہ جان جو اللہ کی یاد، اس کے ذکر، فکر، اطاعت اور بندگی کے اندر اطمینان پا چکی ہے. نفس مطمئنہ ارجعی، لوٹا، الی ربک، اپنے رب کی طرف. یہ کب کا خطاب ہے؟ یہ جب انسان کی جان اللہ کی بارگاہ کے پیش ہونے لگتی ہے، جان نکلنے لگتی ہے. مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پیار بھرا خطاب کرتا ہے. لوٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی ہے اور وہ تو اسے راضی ہے. رضا ایک دو طرفہ معاملہ ہے. جب بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے تو اللہ بندے سے راضی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک راضی اور دوسرا ناراض ہو. موسیٰ علیہ السلام نے یہی سوال پوچھا تھا نا اللہ سے کہ باری تعالیٰ قوم کی فرمائش پر کیسے پتہ چلے کہ آپ کسی سے راضی ہیں کہ نہیں راضی ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ بڑی آسان پہچان ہے، بندہ اپنے دل کی طرف جھانک کر دیکھ لے، اگر اس کا دل مجھ سے راضی ہے تو سمجھ لے میں بھی اس سے راضی ہوں. اگر اس کا دل، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا من رضی باللہ قلیل من الرزق رضی اللہ عنہ قلیل من العمل، کہ جو بندہ اللہ کی طرف سے آنے والے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، اللہ اس کی طرف سے آنے والے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. تو یہ رضا اتنا بڑا معاملہ ہے، اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس کائنات کے اندر دنیا تو کیا آخرت میں بھی اس کے برابر، اس سے بڑی تو کیا ہے، اس کے برابر بھی کوئی شے نظر نہیں آتی ہے. آخری منتہائے مقصود یہی ہے. جنت کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری تحت من الانہار، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جنتوں کا وعدہ کر لیا ہے، ایسی جنت کا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. جب نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور پھر کیا خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور پھر اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے باغات کے اندر وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ہمیشہ کے باغات کے اندر ان کے لیے پاکیزہ مکانات ہوں گے. اتنا نقشہ کھینچ کر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اللہ کی رضا ہے نا، ان ساری جنت کی نعمتوں کے اوپر حاوی ہوگی. گویا جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف اور اللہ کی رضا والی نعمت ایک طرف، اور جہنم کے سارے عذاب ایک طرف اور اللہ کی ناراضگی والا عذاب ایک طرف. اس کے برابر نہیں کر سکتے. تین چیزیں اس کائنات میں بہت بڑی ہیں، سب سے بڑی ہیں. نمبر ایک اللہ کی ذات. اللہ اکبر پڑھتے ہیں نا آپ، نماز شروع کرتے ہیں، اذان شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ کی ذات بڑی. دوسرا اللہ کا ذکر بڑا، فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بڑا ہے. اور تیسری اللہ کی رضا بڑی ہے، ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کی رضا جو ہے کائنات کی ہر چیز سے بڑی ہے. یہی وجہ ہے تمام انبیاء کرام، اولیاء کرام، صلحاء اعظام اپنی تمام تر کوششوں، کاوشوں کا، دعاؤں کا مرکز و مقصود اللہ کی رضا کو بناتے رہے کہ مولا اگر تو ہم سے راضی ہو گیا تو پھر سب کچھ ہی ہم سے راضی. قرآن میں اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو عبادت کا بھی مقصد کیا ہے؟ عبادت ڈائریکٹ مقصود نہیں ہے، عبادت کا اصل مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کو راضی کرے. پھر اس عبادت کی اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں بنا دی. ایک قسم تو وہ ہے نا جس کو ہم سب جانتے ہیں، نماز، روزہ، حج وغیرہ وغیرہ، ذکر اذکار، کوئی اور دیگر عبادات، ان کو تو سب جانتے ہیں، اس کو ڈائریکٹ عبادت کہتے ہیں. اور ایک دوسری قسم انڈائریکٹ عبادت کی ہے، براہ راست نہیں لیکن انڈائریکٹ. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ جو دیگر معاملات زندگی کے ہم نے کرنے ہوتے ہیں، کھانا پینا، پہننا، رکھنا ڈکنا، دوسروں کے ساتھ معاملات، لین دین، بظاہر تو یہ سارے کے سارے دنیاوی معاملات ہیں مگر ہماری ضرورت بھی ہیں. تو ان کے اندر جب دو چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تو یہ بھی اسی طرح عبادت بن جاتی ہے جیسے نماز پڑھنا عبادت، کاروبار کرنا آپ کا، بیوی بچوں کو ڈیل کرنا، ہمسایوں کے ساتھ معاملہ، دیگر دو چیزیں. نمبر ایک
یہ کام کرتے ہوئے اللہ کی حدود کی پاسداری کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جو لمیٹیشن رکھی ہوئی ہیں، مثلا رزق کما رہا ہے تو اس میں حلال حرام کا، طیب کا اور غیر طیب کا لحاظ کرے وغیرہ وغیرہ، جو اللہ تعالیٰ نے لمیٹیشن، جو باؤنڈریز مقرر کی ہیں رزق کمانے ان کے اندر. اور نمبر 2، یہ کام کرتے ہوئے بھی نیت اللہ کی رضا ہو کہ باری تعالیٰ تیرا حکم سمجھ کر میں یہ کام کر رہا ہوں. تو جب بندہ ان سارے دنیا کے کاموں کو جو بظاہر دنیا کے ہیں، ان کاموں کو کرتے وقت یہ 2 چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، پھر اس کا کھانا پینا، سونا، جاگنا، ہنسنا، رونا، جینا، مرنا سب کچھ عبادت بن جاتا ہے. ٹوٹلی کلہم، ہر چیز عبادت بن جاتی ہے. اب مسئلہ یہاں کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ جو دنیا کے لوازمات ہیں نا، تقاضے ہیں، ضروریات ہیں ہماری، ان کے اندر ایک اٹریکشن ہے جو اللہ رب العزت نے رکھ دی ہوئی ہے. ان کے اندر ہر چیز کے اندر دنیا کی جتنی زیب و زینت ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، کہ دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے نا، ان سارے ساز و سامانوں کو ہم نے دنیا کی زینت بنا دیا ہے. یہ انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. جب اٹریکٹ کرتی ہے، انسان اس کی محبت کے اندر غرق ہو کر، اس کی محبت میں ڈوب کر اس کے اندر پیچھے کھینچا چلا جاتا ہے. اور قرآن نے کہا یہی مقصد تھا ہمارا، لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے اس زینت کے پیچھے مرتے ہوئے اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف چل پڑتا ہے، اور کون ہے جو زینتوں کو استعمال تو کرتا ہے مگر ان کو ان کی حدود کے اندر رکھتا ہے. تو انسان عام طور پر جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیاوی زیب و زینت کے اندر حد سے زیادہ اٹریکٹ ہو کرنا، وہ اللہ کے مرضی سے ڈی ٹریک ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے. یہ عام انسانوں کا المیہ ہے کہ انسان دنیا کی زیب و زینت سے، اچھا ایک طرف تو یہ ہماری ضرورت بھی ہے، ہم ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. اب دیکھیں کھانا پینا ایک طرف سے ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے. اگر رہ سکتے ہوتے تو آپ کہتے اچھا یار یہ سارے فتنے کھانے پینے سے پیدا ہوتے ہیں، لہذا میں کھانا پینا ویسے ہی چھوڑ دیتا ہوں، بات ختم ساری. ایک ہی دفعہ چھوڑنا تھا نا، چھوٹ گیا. مسئلہ یہ ہے اس کے بغیر رہا بھی نہیں جا سکتا. یعنی ایک اینگل سے وہ ضرورت ہے اور دوسرے اینگل سے کیا ہے، اس کے اندر ایک عجیب مزہ بھی ہے، اور مزوں کی حد ہی کوئی نہیں ہے. آپ جتنے مرضی اس کے اندر نئے سے نئے ٹیسٹ پیدا کرتے چلے جائیں. اب یہ جو دوسرا پہلو ہے یہ انسان کو مجبور کرتا ہے اور وہ ضرورت کے دائرے سے باہر نکل کر ٹیسٹوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور یہاں سے پھر انسان کی تباہی بربادی کا آغاز ہوتا ہے. جب ایک فطری حدود سے باہر نکل کر زندگی کا مقصدی مزہ لینا اور کھانے پینے کے نئے سے نئے ذائقوں کو دریافت کرنا، کھانا پینا بن جاتا ہے، پھر وہاں اللہ کی بندگی کہاں رہ گئی؟ یہی حال پوشاک کا، یہی حال ہماری رہائش کا، یہی حال ہماری سواری کا ہے. ان میں سے کس کے بغیر آپ گزارا کریں؟ رہائش کے بغیر کیسے کریں؟ لیکن رہائش کے اندر بھی کوئی حد حساب ہی نہیں ہے. ضرورت ذرا لمیٹڈ دائرے میں ہوتی ہے، ضرورت سے باہر نکل کر جب آپ خواہش کے دائرے میں جاتے ہیں پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے. یہی حال لباس کا، یہی حال گاڑیوں کا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہر سال بعد ہم گاڑیاں کا ماڈل نہ چینج کریں تو مزہ ہی نہیں آتا ہے، حالانکہ وہ ضرورت تو نہیں ہے ہر سال یا 2 سال یا 3 سال بعد کوئی نئے سے نیا ماڈل چینج کرنا، ضرورت تو اس سے پہلے سے پوری ہو رہی تھی. تو یہ ہے المیہ انسانی زندگی کا جو اس کو ڈی ٹریک کرتا ہے اور اس کو راستے سے ہٹا دیتا ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا ہے کس وقت انسان ضرورت کے دائرے سے باہر نکل کر خواہشات کے پیچھے، شہوتوں کے پیچھے، لذتوں کے پیچھے دیوانہ وار بھاگنا شروع ہو گیا ہے. اور جب یہ کام کرے گا تو پھر کئی کام بھی ایسے کرے گا جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں گے. اب اللہ رب العزت نے ایک اور قانون یہ بنا رکھا ہے کہ ہم عمل کرنے میں تو آزاد ہیں مگر عمل کا جو انجام ہے اس سے بچنے میں آزاد نہیں ہے. یعنی میری مرضی ہے میں نیک کام کروں یا برا کروں، لیکن نیک عمل کے ساتھ جو اچھا بدلہ لگا ہوا ہے، جب میں نیک کروں گا وہ بدلہ بھی لازماً مجھے ملنا ہے، اور اگر جب میں برا کام کروں گا تو کیا تو میں نے اپنی مرضی سے ہے مگر اس کا جو برا انجام ہے اس سے بچنے میں آزاد نہیں. پھر خدا کا اسے قانون مکافات عمل کہتے ہیں نا، پھر خدا کا ایک قانون اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہر عمل کا ایک بدلہ آخرت میں ہے اور اس سے پہلے ایک بدلہ دنیا میں. نیک عمل ہے یا برا ہے، دونوں صورتوں کے اندر ایک بدلہ تو آخرت میں ملنا ہے نا، اصل پورا، لیکن ایک ابتدائی بدلہ دنیا میں ملتا ہے.
مثلا قرآن نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور میں جو بندہ بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہے یا عورت ہے، مسلمان مومن ہونا چاہیے، کیا کریں گے ہم اسے ایک پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی دیں گے، باوقار زندگی دیں گے، اور یہ اسی دنیاوی زندگی کے اندر اولیاء کی صلحاء کی زندگیاں دیکھیں کتنی پاکیزہ ہوتی ہے، کتنا وقار ہوتا ہے، اور فرمایا والا نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آخرت کے اندر ان کا بدلہ الگ سے ہو۔ یہی حال دوسری طرف ہے برے اعمال کا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو بندہ ہماری یاد سے، ہماری نصیحت سے منہ موڑے گا، اینٹی چلے گا، ہم کیا کریں گے؟ دنیاوی زندگی کو تلخ کر دیں گے، اس کی دنیاوی زندگی۔ اور ونحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، قیامت والے دن الگ سزا ہے، اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا میں تو دیکھنے والا تھا، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ کہے گا دنیا کے اندر میری آیتیں نشانیاں تیرے سامنے آئی تھی اور آنکھیں رکھتے ہوئے تو اندھا بنا رہا، تو آج یہی تیرا انجام ہے کہ تجھے اندھا کر کے یہاں اٹھایا تھا۔ اب سوال یہ ہے بندہ کرے تو کرے کیا، جائے تو جائے کدھر؟ دنیا میں رہنا بھی ہے، اور زگ زیگ یہاں اتنے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤن یہاں اتنے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، چلتے چلتے کس وقت بندہ ڈی ٹریک ہو جاتا ہے۔ اس کی فطرت صالحہ اس کو مجبور کرتی ہے کہ آپ راہ راست پر چلیں، نیک رہیں، لیکن ساتھ ہی پتہ نہیں چلتا ہے کس وقت اندر سے ہی ایسے تقاضے ابھرتے ہیں، اور لیک آف سیلف کنٹرول کی وجہ سے انسان ان کے پیچھے چلتا چلتا پٹری سے اتر جاتا ہے، ڈی ٹریک ہو جاتا ہے۔ بندہ کرے کیا کہ دنیاوی زندگی کے اندر سیف اینڈ ساؤنڈ چلتا ہوا، اپز اینڈ ڈاؤنز کے اندر، زگ زیگز کے اندر، نشیب و فراز کے اندر صحیح چلتا ہوا دنیاوی تقاضوں کو بھی مینٹین کرتا چلا جائے، اور ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی بنتی چلی جائے، اور وہ اللہ کی رضا کی منزل کی طرف بھی گامزن رہے۔ اس کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہو؟ اس حوالے سے میں نے بتھیرا غور و فکر کیا، اور اصل چیز یہی ہے کہ ایک تو نالج کا مسئلہ ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ ہمارا لیک آف نالج ہمیں مروا رہی ہوتی ہے، اور بعض جگہوں پر ہمارے اندر وہ سیلف کنٹرول نہیں ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے یہ کام ہم غلط کرنے لگے ہیں، مگر سیلف کنٹرول کی کمی کی وجہ سے ہم اس گمراہی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے اسی عہد کے ایک بزرگ ہیں محترم شیخ احمد دباغ صاحب، سلسلہ شاذلیہ کے ایک عظیم رہنما ہے، انہوں نے بڑا اچھا ورک کیا ہے، انہوں نے پورا ایک پیٹرن، ایک تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ لیکچر دیتے ہیں ہم، اور لیکچر سنتے ہیں، اور باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، اور واہ واہ کرتے ہیں، اس کے بعد چونکہ پریکٹیکلی کوئی لائحہ عمل ہمارے سامنے نہیں ہوتا ہے، لہٰذا پھر وہی چکلا اور وہی اتھی رہتی ہے، اور زندگی گزر جاتی ہے۔ آپ دیکھیں لیکچروں کی کمی ہے پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر نیٹ جب سے آیا ہے، آپ جس ٹاپک پر سرچ کرنا چاہیں ایک کلک کریں اور سینکڑوں لیکچر آپ کے سامنے آ جائیں، مگر اس کے باوجود انسان کہتا کیا کروں، نالج تو بتھیرا آ گیا ہے، مگر سمجھ نہیں آ رہی ہے خواہشات پر کنٹرول کیسے کروں، جو اندر سے خواہشات ابھر رہی ہیں ان کو قابو کیسے کروں۔ یہ ہے آج کے انسان کا اصل مسئلہ، اور مجھے ان کا کام اس لیے بہت پسند ہے کہ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کو پورا ایک پراپر حصہ دیتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ ایک عملی نصاب ترتیب دیا کہ اس طرح اگر ایک بندے کو انگلی سے پکڑ کر چلایا جائے نا، تو چلتے چلتے اچھا چند قدم ابتدا والے ذرا مشکل ہوتے ہیں، تھوڑے سے بچہ جب چلنا شروع کرتا آپ چلاتے ہیں چند قدم ہی ہوتے ہیں نا، اس کے بعد خود ہی وہی بچہ بھاگ رہا ہوتا ہے۔ یہی معاملہ یہاں ہے۔ تو انہوں نے کہا ایک ترتیب کے ساتھ، ایک پورا ایک سیکوینس کے ساتھ انہوں نے ایک باقاعدہ ڈیزائن کیا، ایک نصاب، ایک لائحہ عمل کہ جس کے ذریعے سے انسان صحیح سیدھے راستے پر چل سکتا ہے۔ تو مجھے ان کا یہ کام اس لیے بہت پسند ہے، ان کے ہاں صرف تھیوری نہیں ہے، تھیوری بھی ہے، اور تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی ہے کہ پریکٹیکلی انسان نے عملی طور پر چلنا کیسے۔ اصل مسئلہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنی کس نے ہے؟ ویسے بیٹھے بیٹھے تو ہر کوئی باندھ دے گا باتوں کے اندر، تھیوری کی حد تک، لیکن پریکٹیکلی کیسے باندھنی ہے؟ تو ان کے ہاں یہ پورا ایک پریکٹیکل سسٹم بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ اگلی چند نشستیں، یہی اسی ٹائم والی جو چند نشستیں ہیں، ان کے اندر ہم انشاءاللہ ان کے سے خوشہ چینی کرتے ہوئے، استفادہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے پوری تھیوری بما پریکٹیکل آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے چاہا کہ بس آپ کی ایک نیت اور ایک ارادہ ہونا چاہیے
چلنے میں دشواری نہیں ہوگی، چلنے میں دشواری جہاں ہوگی نا وہ آپ کو گائیڈ لائن ساتھ ساتھ ملتی چلی جائے گی، اور بالکل اسی طرح جیسے ایک ننھا منا بچہ جو چل نہیں سکتا ہے لیکن کوئی بڑا جب انگلی پکڑ کر چلا رہا ہوتا ہے تو وہ آرام سے چلنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر چند دنوں کی بات ہوتی ہے بعد میں وہی بچہ بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی چند نشستوں کے اندر اسی سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔